यार मैं कनाडा होना ताड़ी मेरी व्हाट्सएप ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹਾਰਿਸ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਭੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪੰਗੂੜਾ ਸੀ ਪੰਗੂੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਸਭ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਫਕਿੰਗ ਟੇਕ ਯੋਰ ਲੈਗ ਆਫ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫਰਮ ਦ ਅਦਰ ਗਾਇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਖਾਨ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਭਾਈਜਨ ਪਲੀਜ਼ ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮੌਕਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਲਾਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸੁੰਨੀ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਮਰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਯਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੂਫ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਆਬਿਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਧਰ 1 2 3 4 5 6 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਫੀ ਬਾਈ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇਫੀ ਬਾਈ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਇਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਇਫੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਲਾਣੀ ਹੈ ਖਤਵੇ ਨਬੂਵਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਇਓ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤੇ अच्छा मेरा बंदा एक मिनट भाईजान नजर साहब प्लीज भाईजान प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अल्लाह प्लीज इस बंदे नु ना किसी हॉस्पिटल च खड़ो आप साहब एक सेकंड नहीं अच्छा जी ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਰਮ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਨਹੀਂ ਨਜਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਆਬੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ अपना सैयद थोड़ी सपरेट ठीक है अपना आमिन नज़ीर साहब के उत्ते ठीक है जेडे फेमस बंदे ने अपना डॉक्टर डार्लिंग के उत्ते ठीक है 2-3 हड्डियां डॉक्टर डार्लिंग चलन दियां ने ठीक है उन्होंने ते बैठ के ठीक है उरली पल्ली जगह ते बैठ के अपना मौकफ तुसी पेश करदे हो उस तो बाद तुसी भज जांदे हो कद तो भजदे हो हाँ जी आप साहब ए उन्हां दी गल है ਤੇ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਭੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਣ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੀ ਯਾਰ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ
ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ? और सर जी ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਐ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਬਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆਈ ਗੈਟ ਫਕਿੰਗ ਪੀਸਡ ਓਵਰ देयर ਸਾਹਿਲ ਖਾਨ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ bro ਪੀਸ ਹੋਏ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਓ ਹੈਲੋ ਲੂਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਬੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ। ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। नजब साहब एक मिनट बात सारे शुरू हो गए यार, सारे शुरू हो गए यार। बात करने दें, हम जब यार। बात करने दें। आपस में बैठे हैं भाई, आपस में बैठे हैं, आपस में गल करने हैं, आपस में बैठे हैं, आपस में बैठे हैं, आपस में गल करने हैं, आपस में बैठे हैं। साहिल खान इसको नीचे उतारे और बात खत्म करें यार, इसको नीचे उतारे, उतारो जी, नीचे उतारे Come इसको। on, आमीन, उतारो जी, नीचे उतारे यार इसको। come on। नहीं नीचे नहीं उतारना। मैं एक बंदे के साथ बात कर रहा हूँ, आप सारे के सारे बात करना शुरू कर दिए। किसने बोला नीचे उतारे? नीचे उतार के आपने बात ही नहीं सुननी हमारी। अब्दुल बासित साहब एक सेकंड मादरत चाहना। आबिद खान साहब, आबिद हुसैन साहब, अमजद खान साहब, तुसी आप जो आए हैं, मुझे खलीफा आपका एहतराम भाई- किया गया है। खलीफा भाई मुझे हुक्म करें, डॉक्टर डेरिंग मुझे हुक्म करें, आबिद हुसैन ताहिर साहब मुझे हुक्म करें, मैं 1 मिनट से पहले नीचे उतार दूंगा। Come on। आधा सेकंड सर जी इनको हुक्म कर दें, ठीक है? बाकी सारे नहीं आते हैं। इनको अभी ना उतारे, इनको म्यूट कर दें थोड़ी देर के लिए, नहीं कि जरा ठंडे हो जाए, पानी शानी पी लें, उतनी देर अब्दुल बासित भाई की यार बात खलीफा सुनने, फिर इनकी तरफ वापस आते हैं। आपकी मेहरबानी यार, तरफ वापस आ आपको जाते नहीं हैं। पता मैं बड़ी हक की बात कर रहा हूँ, प्लीज हक के ऊपर खड़े हो जाएं। सर एक मिनट हक, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हक रहो प्लीज खलीफा भाई साहब, इसके बाद आपको मौका मिलता है ना 2 मिनट ऐसे भाई ऐसे देर मत से वेट करें करें, आप। उनकी गुफ्तगू सुन आपने लें, मुझे म्यूट उनकी करना बात कर सुन दे, लें, आपने मुझे म्यूट उनकी करना है बात सुन खलीफा लें साहब, ना, आपने मुझे- उनकी भी सुन लें, उनकी भी सुन लें। अब्दुल मैंने बासित भाई सुनी है, बार बार आपने कह रहे हैं, उनकी भी सुन लें। आप लोगों ने सबने नहीं सुनी उनकी ओहो बात अब्दुल खलीफा साहब बासित की। भाई हमसे बात करना चाह रहे हैं, अब 1 मिनट के लिए वेट कर लेना, थोड़ा सा Okay, तो go वक्त ahead, कर go लें, ahead। वेट कर लें, I'm sitting right शुक्रिया here. जी। अब्दुल Go बासित भाई आप बात करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी गुजारिश ये थी, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं काफ़ी देर से बहस सुन रहा था लोगों की, साहब की, कि कुरान करीम में तकरीबन 1/3 हिस्सा जो है वो इन्हीं चीज़ों से भरा पड़ा है कि जी फ़लाँ कौम की तरफ कौम आया, वो रसूल आया तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन पे ये अज़ाब आ गया, उन पे मतलब तकरीबन 25 रसूलों का नाम लेकर बयान किया गया, और बाकी जिनके नाम नहीं है ज़ाहिर है उनके साथ भी अल्लाह ताला ने ये सलूक किया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई नबी आना नहीं है या कोई रसूल आना नहीं है तो ये वाक़यात अल्लाह ताला का हमें सुनाने का क्या मकसद है? क्योंकि वार्निंग तो आप किसी को कोई गुज़रा वाक़या उस वक्त सुनाते हैं ताकि आइंदा के लिए लोग जो हैं वो उस बात से परहेज़ करें। आप आम ज़िंदगी में भी देख लें, देखें हमारी आर्मी है या एयर जी फोर्स पॉइंट है, आ गया, पॉइंट आ गया, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए अब्दुल बासित भाई, बात ये है कि आप ये याद रखें कि ये कुरान मजीद जब नाजिल हुआ था उस वक्त रसूल दुनिया में मौजूद था हाँ जी। सल्लल्लाहु ये बातें बताई जा रही हैं। अब अगर आप 1400 साल पहले होते रसूलुल्लाह के दौर में, ठीक है, तो उस वक्त ये आयात रेलिवेंट होती या ना होती? नहीं होती उस वक्त तो होती है, इसका मतलब अब रेलिवेंट नहीं है ये यार। मैं नहीं पहले एक एक कर लें, एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है? उस वक्त रेलिवेंट थी या नहीं थी? हाँ उस वक्त भी थी, तब तो रसूल मौजूद था, तब रसूल मौजूद था ना, जी जी और कुफार भी मौजूद थे, राइट? बिल्कुल थी, वो अभी भी मौजूद और है, रसूल कुफार। जी एक मिनट है, एक मिनट उस दौर में वापस लेके जाता, क्योंकि आपने सवाल किया कि पिछले अंबिया के जो बातें हैं वो क्यों बयान की अल्लाह ताला ने। पिछले अंबिया की बातें बयान की जो अव्वलीन मुखातिब थे, कुफार मक्का थे, अहले किताब थे, वहाँ पे उनको अल्लाह ताला बता रहा था कि रसूलुल्लाह को भी बता रहा था, और जो मोमिनीन उस वक्त के थे, जो भी मोमिन दाखिल हो गए इस्लाम में, उनके लिए तो उनका इतलाक़ आपके मुताबिक ख़त्म हो गया। तो जिस तरह से रसूलुल्लाह क्योंकि वो तो शामिल हो गए ना, वो तो उन्होंने तो इबरत हासिल कर ली। क़यामत तक, मेरी बात सुने, कुरान मजीद तो क़यामत तक है, इसका मतलब है कि आप कहते हैं कि इसका तीसरा हिस्सा जो है वो अब मनसूख है।
نہیں میں نے یہ اتنا کہا ہی نہیں ہے، میں تو اس کے برعکس بالکل بات یہی کر رہا ہوں۔ بات میں دیکھیں نہیں، میرا ایک سمپل سا سوال ہے، میں نے تو یہی کہا کہ آرمی، میری ایک مثال آپ سن لیں پلیز عبد الباسط صاحب، میں نے بالکل میری جو آپ مجھے پلیز ایک بات کہہ رہے ہیں مثال نا، آپ میں نے سنیں، بالکل اس کے دنیاوی برعکس مثال بات کی ہے آپ کہ یہ میری جب آیت دنیاوی نازل مثال ہوئی ہے، یہ جب آیت نازل ہوئی ہے، میری بات سنیں۔ نہیں آپ اب سنتے ہی نہیں ہیں، پہلے میری ایک بات مثال بھی سن لینا، آپ کو میں ایک مثال دینا نہیں میں نے چاہتا جب ہوں۔ آپ کو یہ سوال کیا ہے کہ اس وقت ریلیونٹ تھی، آپ نے کہا ریلیونٹ تھی، نہیں اس وقت تھی، لیکن اب کیا ریلیونٹ ہے، اس کا جواب ابھی بھی دیں۔ ریلیونٹ ہے، ابھی بھی تو پھر ریلیونٹ ہے، بتا رہا ہوں، ریلیونٹ اس ہے، کا اس جواب کا آپ نہیں دے مطلب رہے یہ ہے کہ ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ اگر کوئی تمہارے اور بھی پاس رسول آ لیں رسول گے۔ آیا تو آپ نے یہ حرکت کی جو ان لوگوں نے کی تھی، تو آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ اگر آیا، تو اگر ظاہر ہے آیا، مطلب مجھے سنا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میری ایک بات آپ اگر آیا مثال نا سن لیں، عبد میری ایک الباسط صاحب، مثال بھی اگر کا سن لفظ لیں آیا نا کہ نہیں آیا؟ تار جی، اگر میری کا لفظ آیا مثال کہ سے نہیں آیا؟ اگر آیا 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جس نے وہ کیا وہ ہے، ان کو آپ ان کا جواب دیں نا خلیفہ صاحب پلیز۔ بھجن آپ دے دیں، میرا خیال ہے آپ زیادہ بہتر دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے میری بات تو سمجھی نہیں عبد ہے۔ الباسط صاحب میری یہ سینسز کام آیات، کرتی ہے پلیز۔ ایک منٹ جی عبد صاحب ہم مائک کو بند نیچے کریں۔ اتارو یار، 2 آیات منٹ جو ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہیں، آج بھی ریلیونٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پچھلے انبیاء کرام کا قصہ، اور فرمایا کہ جو لوگ انبیاء کا انکار کرتے تھے اور ان کو جو ہے وہ اذیت بھی پہنچاتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، ان کے پیغام کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر عذاب نازل فرماتا تھا۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، بے شک اب بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تبدیل کر دی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عذاب۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جب آپ ان میں موجود ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد یہ عذاب والا معاملہ جو ہے یہ بدل گیا ہے۔ اب دنیاوی عذاب کوئی نہیں ہوتا ان کو، اب جو بھی یہ سن لینا، اب ان کو دنیاوی عذاب نہیں ہونا، اب ہے عذاب آخرت کا۔ لیکن آپ دیکھیں میری جواب، آپ میرے سوال کا جی میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں جی، اسی بات کی طرف آ رہا ہوں، سن لیں بات میری۔ آپ میری ایک منٹ بات سنیں، سنائیں جی، سنائیں جی، سنائیں۔ میں آپ کو ایک مثال دنیاوی دینا چاہتا ہوں۔ میں چونکہ ایئر فورس سے تعلق رکھتا ہوں، جب کسی کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، جب کسی کا کوئی سزا ملتی ہے آرمی میں یا ایئر فورس میں یا کسی بھی جگہ کسی کو جرم کرنے کے نتیجے میں، تو اس میں ایک ایئر آرڈر فورس کے آتا اندر ہے۔ کسی کو سزا نہیں ملتی، ایئر فورس کے اندر کسی کو سزا نہیں ملتی، اپنے سولجر کے کسی کو یار سن لو تو نا، آپ بیچ بول پڑتے ہیں امجد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ بےچینی ہے کہ آپ خود بات کر رہے ہیں۔ میں تمام بنی آدم سے کہوں گا کہ کوئی دوسروں کی بھی بات سنیں، بات ختم نہیں ہو رہی۔ ہاں جی، اچھا جی، وہ جس وقت ہوتی ہے سزا، کسی کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ ساری ایئر فورس میں نوٹس بورڈ پہ یا آرمی میں نوٹس بورڈ پہ لگا دیں گے، تاکہ جو پڑھے اس کو یہ پتہ لگے کہ میں نے یہ آندھا جرم نہیں کرنا، مجھے بھی سزا ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم دنیا میں یہ چیز رکھتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کیا خدا تعالیٰ نے یہ عبث کام کیا ہے کہ ہمیں سٹوری بکیں سنا دی ہیں پرانوں کی، اور اب جو ہے نہ کوئی اس نے بھیجنا ہے نہ کوئی۔ ایک منٹ، ہوسٹ کون ہے یہاں؟ ہوسٹ کون ہے؟ ہوسٹ کون ہے ادھر؟ موضوع پہ بات نہیں کرتے ہو اور آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہو۔ ساحل صاحب ہوتا ہے یار یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ایک بندہ بات کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں۔ کیا بات کر رہا ہے؟ موضوع جو ہے وہ سورہ آپ کی، تو نیچے چل یار، موضوع لگے ہوئے ہو نیچے، موضوع پکارو اس کو یار، موضوع بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ابھی۔ موضوع عجیب پاگل ہیں بھائی، آ کے بیٹھے ہو 2 منٹ خاموشی اختیار کر لو، باری آئے گی تو بات کر لینا۔ ادھر ہر بندے ہی عالم فاضل آ جاتا ہے، کیا کریں ہم؟ ہماری چودھری بنے ہوئے ہیں۔ یار کوئی بات نہیں، ہر قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، برداشت کریں، کوئی نہیں، بات بات کا کوئی طریقہ ہوتا ہے بھی، ایک بندہ بات کر رہا ہے، آپ آئیں، آپ 2 منٹ خاموشی سے بیٹھ لیں، اس کی بات ختم ہو جائے، پھر آپ اپنی بات کر لیجئے گا۔ ہاں، جذباتی بھی بیچ ہی ہوتے ہیں نا لوگ۔ خیر میرا جی، اچھا جی، بات پوری کریں اپنی۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہیں، اگر یہ صرف سٹوری بک ہے قرآن مجید، وہ تو 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لو، بات ختم ہو گئی، آپ نے سمجھ لی بات، ہاں جی ہو گیا تھا یہ، اب کبھی واقعہ نہیں ہونا۔ مجھے جو خدا تعالیٰ نے بار بار کہا کہ اس کو روز تلاوت کرو، روز پڑھو، اس پہ روز تدبر کرو، اس کا کیا مقصد ہے؟ جی ہوگی بات آپ کی کمپلیٹ؟ ہاں جی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ قادیانی احمدیہ جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ میں احمدی ہوں۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے، اتنا پوچھنا تھا. اچھا آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قصص بیان کیے ہیں سابقہ امتوں کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پہلے ہوا ہے وہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ بعد میں بھی ہونا چاہیے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے شریعت بھی نازل فرماتا تھا، کتابیں بھی نازل فرماتا تھا، کیا اب نئی شریعت نئی کتابیں نازل ہو سکتی ہیں؟ اگر تو جواب ہاں میں ہے، ہاں نہیں ٹھیک ہے بیان کریں. نہیں نازل ہو سکتی. دیکھیں وہ پھر وہ آپ کا سوال ختم ہو گیا. میری بات سن لیں نا اب. پھر آپ کا وہ سوال ختم ہو گیا، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ تعالیٰ نے ابس بیان کی، تو آپ نے اپنی بات خود رد کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سوال آپ پہ لوٹ گیا کہ جب آپ شریعت نہیں آنی. شریعت تو مکمل ہو گئی. شریعت کو دیکھیں، کمپلیٹ کر لیں، شریعت مکمل ہونے نہیں کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ نے استدلال یہ جس بیان بات سے کیے ہیں. لیا ہے، دیکھیں جی شریعت مکمل کی بات نہیں ہے. باسا صاحب شریعت باسا صاحب مکمل کی بات، آپ کا استدلال غلط ہے. کرنے دے. آپ اپنے استدلال کو خود رد کر رہے ہیں. استدلال اس چیز کا نہیں ہے کہ کوئی چیز مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. استدلال یہ ہے، تو سن لینا میری بات بھی سن لینا. تو استدلال تو آپ اس بات سے کر رہے ہیں کہ چونکہ پہلوں کے قصے بیان ہوئے لہذا اب بھی ویسا ہونا چاہیے. اب آپ کہتے ہیں کہ چونکہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بھی معاملہ بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عذاب نہیں ہوگا. تو پھر اعتراض کس بات کا ہے آپ کو؟ نہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کے بعد عذاب نہیں ہوگا؟ یہ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. دیکھیں ان کی فزیکل موجودگی کی بات ہے وہاں. کہاں لکھا ہوا ہے فزیکل موجودگی میں؟ فزیکل موجودگی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب تک تم اس میں اچھا تو بتائیں مجھے پھر، بتائیں مجھے جو لوگ، مجھے بتائیں پھر جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں ان پہ کون سا عذاب آیا ہوا ہے؟ بتائیں. کون سے؟ یہ جو جتنے بھی دنیا میں، ساری دنیا جتنے کرسچن ہیں، جو ہوتی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کون سا عذاب آیا ہوا ہے بتائیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات، ٹڈیوں کا عذاب آیا ہوا ہے ان پہ، کوئی کون سا عذاب آیا ہوا ہے؟ کوئی شکلیں بدل رہی ہیں ان کی، کوئی بندر سور بنائے جا رہے ہیں، کوئی پتھر برس رہے ہیں ان پہ، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ایک منٹ میری آپ بات بھی سن لینا. آپ بولی جا رہے ہیں. بات یہ میں ہے، ایک بات کر سکتا، چھوٹی سی بالکل، پلیز چھوٹا سا کوشچن ہے میرا، پلیز. ہاں جی بتائیں. صاحب آپ کے مرزا صاحب کہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ میری 3 دفعہ آپ نے بک کو ریڈ کرنا ہے، جتنے بھی آپ کے والیومز ہیں آپ نے ان کو. بھائی جان بات کریں یار، اس کا مائک بند کریں. امجد خان صاحب بات کوئی ہو رہی ہے بیچ میں، اب کوئی نیا پنڈورا باکس کھول دیا آپ نے. بات کچھ ہو رہی ہے، ارریلیونٹ بات پھر آپ کر رہے ہیں. امجد صاحب کو میرا جی عبد الباسط صاحب آپ مجھے بتا دیں، آپ مجھے ایک بات آپ نے خود رد کر دی کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جو قصص بیان ہو اس کا ہونا لازم نہیں ہے. آپ نے خود ہی اس بات کو رد کر دیا ہے. اگلی بات آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے لیے ذکر ہے. اگر موجودگی کے لیے ذکر ہے تو پھر آج کے لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ان پر عذاب کہاں ہے؟ وہ عذاب دکھا دیں ہمیں. نہیں میری بات سنیں. عذاب یہ آپ کا یہ استدلال یہ کہنا بھی غلط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین قرار دیا ہے. ان کی تشریف آوری کے بعد اب دنیاوی عذاب نہیں ہے. سر جی گل سن لو میری. آپ جتنے بھی ان میں یہ بات ہے، ان میں یہ بات ہے کہ جب بھی عذاب آیا اس قوم پہ وہ نبی کی موجودگی میں آیا. باسط صاحب 1 منٹ رکیے گا، میں آپ کو ایک ریکارڈنگ سنانے لگا ہوں، تو پھر اس کے بعد ان واقعات کی تشریح کیجئے گا کہ آپ ان کو کیسے لیتے ہیں. یہ ذرا سنیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے، کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے بشرطے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو، تو وہ نئی شریعت لے کے نہ آئے. تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی؟ تو کیا وہ نبی جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ صرف ایک نبی کی پیشگوئی ہے جو فرمائی ہے، اس کے علاوہ کسی نبی کی پیشگوئی نہیں. ہاں جی اور دسو جی باسط صاحب تجھ تو کہہ رہے سی نبیوں نے آپ بے آیات کی تشریح کیجئے. اس جو جواب دیا ہے آپ کے خلیفہ چہارم صاحب نے اس کی روشنی میں. جی اچھا سہیل بھائی واپس آ جائیں، براڈ گر جائے گی آپ پاس پہ. سہیل بھائی سوری جی آپ جاری کریں.
اچھا جی बासित साहब बात करें आप। جی باسط صاحب اور دسو جی بولو. ہاں جی اچھا بات یہ ہے کہ اس میں یہ تو شرط نہیں ہے کوئی بھی کہ جی کتنے رسول آئیں گے یا کتنے نہیں آئیں گے. رسول خواہ ایک آئے یا 10 آئیں، سوال تو یہ ہے کہ اس رسول کی موجودگی میں جب بھی عذاب کسی بھی قوم پہ آیا ہے، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، ان کے رسول کی موجودگی میں آیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج کل آپ جیسے کہتے ہیں اگر رسول جو ہیں وہ آنا ہی نہیں ہے تو پھر ان قصوں کا کیا مقصد تو بتانے بھائی یہ سوال اب آپ کا نہیں رہا، یہ ہمارا بن گیا ہے. یہ سوال آپ کا نہیں رہا، یہ ہمارا بن یہ گیا ہے. میرا ہی ہے. نہیں ہے. وہ طاہر صاحب کہتے ہیں دوبارہ پلے کریں، دوبارہ پلے کریں. آپ ہی سب سنیں، دوبارہ پلے کریں اور سنیں آپ ہی صاحب. 1 to 1 کر لے یار، امجد صاحب ایک منٹ ذرا. اچھا ایک بندہ میرے ساتھ ایک آدمی بات کرے. مرزا صاحب کے بعد یہ سوال ہمارا ہے آپ سے، میری آپ بتائیے کیا کرنا ہے اس کا. میرے ساتھ پلیز ایک آدمی بات کرے جس نے بھی کرنی ہے. جی میں پوچھ رہا ہوں، میں نے ویڈیو پلے کی ہے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مرزا صاحب آ گئے ہیں، آیات موجود ہے قرآن پاک میں، وہ قصے پرانے عذابوں کے سارے لکھے ہوئے ہیں. آپ بتائیں کہ اب ان آیات کا کیا کرنا ہے، کیونکہ مرزا صاحب کے بعد تو اب کسی نے آنا نہیں ہے. تو اب بتائیے گا کہ ان آیات کو کس طرف لے کے جانا ہے. میری ایک منٹ میری بات سنیں پلیز ایک بار دوبارہ پلے کر دیں ابھی صاحب، عبدل بھائی کے لیے دوبارہ پلے کر دیں. ہو گئے کہ تو چوکے تلے ماریے تانوں گل کرن دیو یار کی ایڈا انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے. عجیب گل ہے، 1 to 1 گل کرن دیو انہاں نال. واسی صاحب کرو گل تسی. میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ یہ تو شرط نہیں ہے کہ رسول ایک آنا ہے یا 10 آنے ہیں یا 50 آنے ہیں، کیونکہ آپ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جب قول آپ کے عیسیٰ علیہ السلام اصل جو آنے ہیں اس کے بعد قیامت آ جانی ہے. انہوں نے بھی ایک ہی رسول کی پیش گوئی جو ہے وہ فرمائی ہے. اب یہ آپ بتائیں مجھے کہ اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے. حالانکہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ میں نے جو ان کے کتاب میں پڑھا بھی ہے، یہ خلیفہ صاحب نے جو دیا ہے جواب یہ اسی کا اس خاص کنٹیکسٹ میں تھا. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب احمدی بھی بگڑ جائیں گے، جب ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر ایک جلالی رنگ میں جو ہے وہ مبعوث کرے گا اور جو اس کے بعد قیامت آ جائے گی. یہ کہاں لکھا؟ میں یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جو حضرت صاحب نے اس وقت جواب دیا ہے وہ اس کی خاص بچی کتنے سوال کے اس کے کنٹیکسٹ میں تھا اور براڈر کنٹیکسٹ میں تھا. لیکن مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جی اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. انہوں نے فرمایا کہ جب مرزا صاحب نے تو باسط صاحب مرزا صاحب نے تو 10,000 کا ذکر کیا ہوا ہے کہ 10,000 بھی آ سکتے ہیں. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں آئے گا؟ او سر آپ کے خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں. اوہ جی دیکھیں خلیفہ جو ہے وہ اپنی رائے دے رہا ہے. خلیفہ کی رائے نہیں ہے، اپنی رائے وہ کیا ایک رسول کی رائے کے اوپر اس کی رائے مقدم ہے؟ نہیں میں نے تو نہیں مقدم کیا. مطلب ہے میں نے تو گمراہ کر رہے ہیں. میری بات نہیں، وہ اپنی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں یہ بتا کے کہ اور نبی نہیں آنے، بس ایک ہی پیشنٹ ہوئی ہے وہی آ گیا بس. ٹھیک ہے، یہ اب آپ الزام تراشیوں پہ آ گئے ہیں. نہیں الزام تراشیوں پہ نہیں. ایک خلیفہ اپنی قوم کی بچیوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ اب اور کوئی نبی نہیں آنا، لہذا آپ مت لگائیے گا. دیکھیں یہ آپ کا خیال ہے گمراہ کر رہا ہے. میرے خیال میں وہ ایک اور کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. جو عبدالباسط صاحب نے ابھی خود ہی کہا ہے، ابھی آپ نے خود ہی کہا ہے کی رائے ہے. آپ نے کہا ہے میری بات سنیں. خلیفہ کی رائے کیا ہوتی ہے بھائی؟ دین کے اندر رائے کیا ہوتی ہے؟ نہیں اچھا اب آپ بحث کر رہے ہیں، آپ کے پاس جواب آپ خود مان رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ 10,000 بھی آ سکتے ہیں، پھر آپ ان کو آخری کیسے کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کی باتوں میں تو اتنا تضاد ہے. انہوں نے کہا 10,000 بھی آ سکتے ہیں، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی نہیں آ سکتا، یہ بھی کہہ دیا کہ میں ہی ہوں. دیکھیں سیاق و سباق کے ساتھ بات کریں، جہاں جو بات ہوئی ہے اس کے آگے پیچھے. اچھا سیاق و سباق میں ابھی پھر روحانی خزائن کھولنے لگا ہوں تو سیاق و سباق مجھے بتاتے جائیے گا.
ठीक है जी, नहीं मैं मेरी अभी बात रूहानी खजाइन खोलता हूँ, नहीं, मुझे मैं देखिए, बताइएगा कि सियासत से मैंने बात हो रही आपको है। एक कुरान करीम ठीक की है। रोशनी में सवाल किया है, आप मुझे दूसरी तरफों में लेके जा जी रहे हैं कि जी, कुरान को नहीं छोड़ नहीं, दो। आपने कहा है ना कि ना, मिर्जा ना, साहब ने कहा, मैंने कहा कि आबिद 10,000, तो आबिद आपने साहब, कहा कि प्लीज। देखो मैंने आपके खलीफा आपके सवाल के साहब, जवाब आपके खलीफा साहब बच्चियों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुने ये आप, बताइए मुझे। मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि मैं वो उसे एक खास कॉन्टेक्स्ट में बात की है। मैंने आपसे कुरान की रोशनी में बात खास की है, कॉन्टेक्स्ट क्या आप है? मुझे बच्ची तो खलीफा की सीधा ऑडियो सीधा सुना सवाल रहे कर हैं रही कि है। आपके पास जवाब नहीं है। इसमें कॉन्टेक्स्ट वाली कौन सी बात है, वो बताइएगा। आप इस बात मैं पे दोबारा सोच लें और मुझे कल जवाब सुनाता दे हूँ, मैं दोबारा सुनाता हूँ, इसमें मुझे वो आपने मैं वही तो कह कॉन्टेक्स्ट रहा हूँ। बताना है कि ओ कॉन्टेक्स्ट बाबा, कौन सा मुझे है। कुरान करीम की रोशनी में जवाब दें, मुझे आप खलीफा की ऑडियो ना सुनाएं। सवाल ये है कि हम इस सारा ये मुझे कॉन्टेक्स्ट सुनाइएगा। और भाई फिर वही बात, आप मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको कुरान के मतलब सवाल किया है, कोई भी नया नबी आ आप मुझे सकता है, खलीफा की ऑडियो कोई भी सुनाते नया जा नबी रहे आ हैं। सकता है बशर्ते कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हो, कोई वो नई शरीयत लेके ना आए। तो क्या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने किसी नए नबी के आने की पेशगोई फरमाई थी? हज़रत शाम ने किसी और नबी की पेशगोई नहीं फरमाई। तो क्या वो नबी जो है जमात अहमदियत में से होंगे या किसी भी? नहीं, पेशगोई नहीं है, तो कहाँ से होगा? जज़ाकल्लाह। सिर्फ एक नबी की पेशगोई है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, उसके अलावा किसी नबी की पेशगोई हमें नहीं मिलती। जज़ाकल्लाह। जी बासर साहब, इसमें कॉन्टेक्स्ट बताइएगा, कॉन्टेक्स्ट कौन सा है ये बताइएगा जरा। मेरी बात सुने, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने आपसे कुरान करीम की रोशनी में एक सवाल पूछा कुरान से, आप मुझे ले गए ऑडियो की तरफ और मिर्जा साहब की तरफ। वो बात का मसला है, पहले आप मैंने जो जवाब वो बात का मसला क्यों है सर अब्दुल बासर साहब? बात का मसला वो देखें, वो कंटेक्स्ट, वो जो है ना कंटेक्स्ट, उस ऑडियो को पूरे को, वो कंटेक्स्ट मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं वो कंटेक्स्ट कहाँ से आपको? कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक बच्ची सवाल कर रही है सीधी सीधी यार, तो मैंने आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो कह रहे हैं नहीं आ सकते। मिर्जा साहब के पास कोई नहीं आएगा। लेकिन आपने खुद मुझे बताया कि मिर्जा साहब ने कहा कि 10,000 भी आ सकते हैं। आप ये बताएं, वो भी कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं? सर मैंने कहा है कि मिर्जा साहब की तहरीरात अगर रूहानी खजाइन पे जाएंगे तो कोई एक चीज मिर्जा साहब की आप ले आए, उसकी मुखालफ मैं आपको उन्हीं की किताबों में से दिखा दूंगा। वो मैं यही कह रहा हूँ, वो कंटेक्स्ट के मुताबिक होती है ना, उसके आगे पीछे भी पढ़ना चाहिए। आप जो है, आप सिर्फ ये बात करें ला तकरबुस सलाता, आगे पीछे नहीं देखना है, बस ये कह दो जी नमाज नहीं पढ़नी तुमने। ये बात अभी बताइए, मैं जरा आपको ना एक मिसाल यहीं पे दिखा देता हूँ। बताइए, मैं नहीं मिसाल, मुझे कुरान की रोशनी में आप कुरान में जिससे जवाब दें। बात सुने ना, मेरी बात सुने अब्दुल बासर साहब, एक मिनट सुन तो लेना, एक मिनट सुन ले, कुरान से बाहर जा रहे हैं, एक मिनट सुन तो लेना, एक मिनट सुन ले जरा, आपको एक मिनट सुन ले, एक मिनट सुन ले। क्या हो गया है? आपने कहा कि जी मिर्जा साहब की कुतुब जो है कॉन्टेक्स्ट और ये और वो सब कुछ, तो मिर्जा साहब तो कहते हैं टोर गए ना, वो केड़ा इत्थे एमएनए लगे टोर गए ना, जान टोर गए ना। यार गल ये नहीं है, शुएब राजा एक चीज चल रही है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो जाके तुसा चीज सुनाइए। ज़िया भाई प्रॉपर तरीके नाल एक बहुत अच्छा आंसर उन्होंने दिता है, ठीक है, बहुत प्रॉपर एक आंसर दे रहे सन। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਬਦ ਭਾਈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਲੜਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਢੂੰਡਣੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
قرآن کے خلاف جا کے ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਮਮੂਰ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਮੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? عابد بھائی وعلیکم السلام فیضی بھائی کیا حال ہے؟ اگر دوسرا فون یا آئی پیڈ آپ کے پاس ہے تو میری پروفائل کے اوپر جو ری پوسٹڈ پکچرز ہیں نا، ری پوسٹڈ پکچرز اور ری پوسٹڈ ویڈیوز، اس میں دونوں خلیفوں کی میں نے لاسٹ ویک لگائی تھی، خلیفہ طاہر کی بھی اور خلیفہ مجبور کی بھی۔ وہ دونوں والی کی نبوت کوئی نبی نہیں آنا، وہ ابھی بے شک آپ پلے کر دیں، لیکن وہ میری آپ کو ری پوسٹ ہوئی ہوئی ہے، ادھر سے جا کے مل جائے گی۔ میں ان کو یہ بات بتانے لگا تھا، یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ نبی اللہ، عیسیٰ نبی اللہ 4 دفعہ مرزا صاحب بھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، لیکن میں یہ تضاد دکھانے لگا تھا کہ 2 جگہ پہ مرزا صاحب نے تو یہ لکھ دیا کہ جو آنے والا عیسیٰ ہے اس کے لیے نبی نبوت جو ہے وہ شرطی نہیں ہے۔ پھر یہ کس طرف لے کے جاتے بات کو؟ میرے پیارے بھولے بھولے عابد بھائی، یہ جو مسلم کی 73 ہے نا، مرزا صاحب اس حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہی ضعیف ہے، اس حدیث کی سمجھ ہی نہیں آئی، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ غبی ہیں، ان کو صحیح سمجھ ہی نہیں آئی بات کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے بتا دیا ہے کون سی حدیث سچی ہے، کون سی حدیث غلط ہے، اور اس بیس کے اوپر انہوں نے اس حدیث کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کی علامتوں کے اوپر پورے نہیں اتر سکتے۔ جی پتہ ہے مجھے، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہوا ہے۔ ازالہ احوام میں پورا باب باندھا ہے اس کے اوپر، 20 صفحے کالے کی ہیں مرزا صاحب نے اس کے اوپر۔ نہیں، یہ جو نجف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے آؤٹ آف کانٹیکس، میں نے تو آؤٹ آف کانٹیکس۔ چلیں وہ چھوڑ دیں عابد بھائی، چھوڑ دیں اس بات کو چھوڑ دیں۔ اچھا، میں بات یہ پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آ کے یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ پیش گوئی ایک کی ہے، تو وہ پیش گوئی کس نے کی ہے؟ ان سے پوچھے بندہ پہلے، وہ یہ کہیں گے، ہمیں جواب دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر پیش گوئی کی ہے اور ایک ہی پیش گوئی کی ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ قیامت ہے۔ یہ بھی خود ہی بندہ مان کے گیا ہے کہ پیش گوئی ایک کی ہے اور اس کے بعد قیامت ہے۔ تو مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں میرے دعوے کی بنیاد تو حدیث ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں میرے الہام ہے میرے دعوے کی بنیاد۔ اصل میں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی رسول اللہ نے ایک کی پیش گوئی کی اور مرزا صاحب اسی کا مصداق بن گئے؟ مرزا صاحب تو خود کہہ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ شعیب راجہ بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو پاکٹ بکیں دی گئی ہیں نا لکھ کے، ان کو صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ سوال پوچھنا ہے اور بس اس کے اوپر ڈٹ جانا ہے۔ وہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر الزامی جو ہمارے سوالات ہیں ان کے جوابات نہیں لکھے، پاکٹ بک آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے۔ اب لیٹسٹ جو ہمارے مجاہدین ختم نبوت ہیں ان کے پاس بڑے بڑے طریقے ہیں ان کو ان کے منہ سے سچ اگلوانے کے۔ جو ہی ہم پوچھتے ہیں ہاں بھائی اچھا ٹھیک ہے جی، بفرض محال مان لیتے ہیں کہ نبوت جاری۔ مرزا صاحب آگے تو سون آخری نبی کون ہے؟ آگے کون ہے؟ آگے چپ ہے، آگے خاموشی ہے۔ وہ ایک سوراخ انہوں نے نکالا ہے نبوت کی دیوار میں سے، وہاں سے مرزا صاحب کو داخل کیا اور اس کے بعد پکا لینٹر ڈال دیا وہاں پہ۔ جی ان کی منافقت آ جاتی ہے سامنے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ جو یہ نیچے بار بار یہ نیچے بھی ابھی لکھ رہا ہے امام مہدی کا اور مسیح موعود کا ذکر ہے، تو یہ جو ہے وہ امام مہدی کا یا مسیح موعود کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہیں پہ خلیفہ بھائی؟ شعیب صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انہوں نے ابھی یار ایک منٹ بھائی، آپ تو چپ کر جو، ایک منٹ بھائی جان، انہوں نے آپ کو بول دیا کہ مرزا کی بات چھوڑ دو، آپ میرے سے اپنی بات کرو۔ انہوں نے بولا کہ نہیں؟ آپ کو بولا نہیں؟ یہاں پہ بیٹھ کے لائف کے اوپر بولا کہ نہیں بولا کہ مرزا کو چھوڑ دو؟ اس کے بعد آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں یار یہاں پر؟ اچھا آپ ایک منٹ میوٹ کریں نا ذرا، پہلے یہ کارنر میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے بامبس، یہ کون ہے بکریوں والا؟ نہیں، یہ اپنا بھائی ہے، بڑا محترم بندہ ہے، یہ اپنا بھائی ہے بمبس۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے میرے سوال کا عابد بھائی آپ ہی جواب دے دیں کہ کیا کہیں پہ یہ امام مہدی کا یا مسیح موعود کا قرآن پاک میں ذکر ہے کوئی ان کے آنے کا؟ جی مسیح موعود کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، امام مہدی کا بھی پورے قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں ہے۔